Assalamu alaikum dear students. I welcome you to Artificial Intelligence lecture number 3. So first we will start from the summary of previous lecture. So what we have done in the previous lecture, it was applications of artificial intelligence. Then we were looking for some improvements in hardware and its algorithms. Then we were looking for some applications in finance, medical, and different fields of science. Then we compare different intelligence level in human intelligence and artificial intelligence. Then we were comparing artificial intelligence with conventional computer programming. We were also looking if AI is dangerous, what are the side effects if we apply it, what will happen in future. If there are many scientists, they were thinking of it that it can harm humanity, and this kind of artificial intelligence is called sentient artificial intelligence. And we were looking that there are possibilities, but it's for too long, and we will need a lot of time that it will happen. And if we take care of it, then I hope it will not happen, that machines will take over the humans. So now we will move to today's lecture. What we will going to cover in this lecture is weak AI and strong AI. We will look what's the difference between and what's the definition of both different fields. Then we will see what's acting humanly, thinking like humans, thinking rationally, acting rationally. What's the difference between, where can we apply it? And then we will also see Turing test. This was one approach to see if the machine is intelligent or not. And we will see what's the Chinese room argument. It was against the Turing test, and it was to see if it is going to be intelligent if we apply the mechanism of Chinese room. So we will see different topics today, inshallah. So we will go to today's topic, and before we go to the topics, we will need to go back again to the definition of artificial intelligence, that what is artificial intelligence. And this is because we need to understand the difference between weak AI and strong AI, and then acting and thinking rationally and acting humanly, and all the topics that we mentioned in the previous slide. So if we want to understand it properly, then we will need to see and understand the definition. So if we see, there is a one definition, the existing new efforts to make computer think, machine with minds in full and literal sense. So this definition means that machines with minds in literal way, that it has mind literally as humans. So if we see the definition below it, the automated of activity that we associate with human thinking, activities such as decision making, problem solving, learning. So this is another definition which says that all the activities that human makes, thinking activities, decision making, and problem solving, so if we apply all this into computer or we automate it, then we will have one kind of definition. So we can capture all this kind of definition where the focus is exactly same kind of human mentality into machines. ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فوکس کیا گیا ہے اس بات پہ کہ مشین ود مائنڈز ایگزیکٹلی ایسے مشینز جس کے ساتھ ایسے جن کے پاس ایسی قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو جو ایگزیکٹلی ہیومنز جیسی ہو. تو یہاں پر فوکس اس بات پہ کیا گیا ہے, اور ایسے جتنے قسم کی بھی ڈیفینیشن ہوں گی ہم ان کو ایک پورشن پہ رکھ سکتے ہیں. پھر اگر ہم نیچے جائیں
لیفٹ باٹم پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ the art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people. یہ ایک قسم کی ڈیفینیشن ہو گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس قسم کے ایکشنز جو کہ ہیومن پرفارم کرتے ہیں اور ان کے لیے انٹیلیجنس کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اگر وہ والے کام ہم مشین میں لائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو فوکس کیا گیا ہے، جو ہائی لائٹڈ ہے، کہ پرفارم فنکشنز جو ہیومن پرفارم کرتے ہیں سیم اسی طرح مشین بھی پرفارم کر سکیں. سیم ہم نیکسٹ ڈیفینیشن جو اس کے باٹم پہ لکھی ہوئی ہے، دا اسٹڈی آف ہاؤ ٹو میک کمپیوٹر ٹو ڈو تھنگز ایٹ وچ ایٹ دا مومنٹ پیپل آر بیٹر. تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن آ گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں وہ سارے کام کر رہے ہیں جس میں ہیومن بیٹر ہیں اس وقت، اور وہ موسٹلی ہمارے پاس جو ایکٹنگ کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیونگ سکلز ہیں، پھر کلائمبنگ ہے، جو مختلف قسم کے سکلز ہیں ہیومنس کے، وہ بہتر ہیں کمپیوٹر سے. اگر ہم وہی ساری چیزیں اپلائی کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سارے ایک قسم کے ایک فارم میں آ جاتے ہیں، جو ایک بلاک میں ہم اس کو لا کر دیکھ سکتے ہیں. اب ہم اگر رائٹ ٹاپ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اور بلاک بنا ہوا ہے جس میں ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن ہے، دا اسٹڈی آف مینٹل فیکلٹیز تھرو دا یوز آف کمپیوٹیشنل ماڈلز. سو وی آر فوکسنگ ہیئر مینٹل فیکلٹیز اینڈ کمپیوٹیشنل ماڈلز. سو ہمارے پاس ایسے قسم کے جو ہیومن کے مائنڈ کے جو کام ہیں، جو ہم مختلف قسم کے کام کرتے ہیں یا جو ان کے پورشنز ہیں، ان کو کسی طریقے سے کمپیوٹیشنلی ماڈل کر سکیں. مطلب یہ کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، جب ہم ایڈیشن کرتے ہیں تو ہیومن کس طرح ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اسی سیم چیز کو کمپیوٹیشنلی کر سکیں تو ہم کہیں گے کہ یہ ان کو کاپی کرنا ہے، ان کو ماڈل کرنا ہے. ہم جو نیچے اس کے ایک اور ڈیفینیشن ہے، دا اسٹڈی آف کمپیوٹیشنز دیٹ میک اٹ پاسبل ٹو پرسیو ریزن اینڈ ایکٹ. اب اس میں تینوں چیزیں آ گئی، انڈرسٹینڈ کرنا، پھر ریزن کرنا، اس کے ساتھ بحث محاصرہ کرنا، اور پھر ایکٹ کرنا، اس کے رسپانس دینا. تو ہم اگر اس ڈیفینیشن کو کہیں گے کہ ایسے کام جن میں ہیومن ایک خاص فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اور اس اسپیشلائزیشن کو ہم اگر میتھمیٹکلی اس کو لا سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم کمپیوٹر میں لا سکیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک قسم کی ڈیفینیشن ہو گئی، ایک قسم کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئے. ہم باٹم پہ دیکھتے ہیں، a field of study that seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational processes. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فوکس کیا گیا ہے کہ ایسے بیہیویئرز جن کو ہم کمپیوٹیشنلی پروسیس کر سکیں. مطلب یہ کہ ایسے فزیکل کام، ایسے ایکٹیویٹیز جو ہیومن کر رہے ہیں، فرض کرے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن جو ہیں وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اگر ہم اسی چیز کو کسی طریقے سے کاپی کر لیں اور اس کو کسی طریقے سے ہم مشین کے حوالے کر دیں کہ یہ کام اب آپ نے کرنا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ایسے بیہیویئرز ہیومنس کے جو فزیکل ہوں اور اس کو ہم کسی طریقے سے ایکشن میں لے آئیں، اس کو کسی طریقے سے مشین میں لے آئیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی. دا برانچ آف کمپیوٹر سائنس دیٹ از کنسرن ود دا آٹومیشن آف انٹیلیجنٹ بیہیویئر. تو سیم وہی والی بات، جو انٹیلیجنٹ بیہیویئر ہے ان کو ہم کسی طریقے سے کمپیوٹر میں لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ٹائپ ہو گئی. اب ہم نیکسٹ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ان ساری چیزوں کو ہم فوکس کریں تو ہم ایک ان کا پنچ لائن نکال سکتے ہیں. پنچ لائن کیا ہوگا؟ سسٹم دیٹ تھنک لائک ہیومن. اگر ہم ایک قسم کی ڈیفینیشنز دیکھیں، اس میں فوکس یہ ہوتا ہے کہ ایسی مشینز جو تھنکنگ کر سکیں ہیومن کی طرح، لائک ہیومن.
ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہے سسٹم دیٹ ایکٹ لائک ہیومن، ایسے مشین جو کہ ہیومن کی طرح ایکٹنگ کر سکے، ایگزیکٹلی ایکٹنگ کر سکے. جس طرح ہیومن کرتے ہیں سیم اس طرح وہ بھی کرے، جس طرح وہ تھنکنگ کرتے ہیں ہیومن سیم اس طرح مشین بھی کرے. لیکن اگر ہم رائٹ سائڈ کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں لکھا ہوا ہے سسٹم دیٹ تھنک ریشنلی. تو اب ریشنل کا کیا مطلب ہے؟ ریشنل کا مطلب سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاجیکلی. لاجیکلی کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ایک رائٹ ٹائم پہ ہم ایک رائٹ ڈیسیجن لیتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ریشنل تھنکنگ ہے. مطلب یہ کہ میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے دھوئیں کی بو آ رہی ہے، تو مطلب یہ کہ میں محسوس کروں گا کہ کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے. اگر میں دیکھوں اپنے انوائرمنٹ میں کہ مجھے کہیں آگ نظر نہیں آ رہی لیکن دھواں کہیں سے آ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے، تو تھنکنگ ریشنلی اور ایکٹنگ ریشنلی یہ ہوگا کہ پہلے تو میں یہ سوچوں گا کہ یہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے. اور ایکٹنگ پھر کیا ہوگا میرا ریشنلی کہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا کمرے سے باہر اور دیکھوں گا کہ اب کہاں پر آگ لگی ہوئی ہے. تو اس قسم کے جو ایکشنز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریشنل تھنکنگ ہے. مطلب یہ کہ آپ کسی سلوشن کی طرف جاتے ہیں جو سب سے بہتر سلوشن ہوتا ہے. آپ کے پاس پرابلم ہے، آپ کے پاس بہت سارے سلوشنز ہیں اس کے، لیکن آپ وہ والا سلوشن سلیکٹ کرتے ہیں جو اس ٹائم پہ بہتر ہوتا ہے. تو ریشنل تھنکنگ کہتے ہیں ہم جب کسی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ریشنل بات کرو، لاجیکل بات کرو. یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو جس کی کوئی نہ پیر ہے نہ سر ہے. تو اس طرح کے ہم مختلف قسم کے الفاظ یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے کنورسیشنز کے دوران. تو ہم سیم اسی چیز کو جو کہ ریشنل ہے، اگر ہم اس کو لے آئیں کمپیوٹر میں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ٹائپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. مطلب یہ ہوا کہ ایک سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں فوکس ہے کہ لائک ہیومن، ایگزیکٹلی لائک ہیومن. تو لائک ہیومن میں مطلب یہ ہوا کہ وہ ہیومن جو ہے وہ غلطی بھی کر سکے گا، اس کے ایموشنز بھی ہوں گے، اس کے بہت سارے سینسز بھی ہوں گے، تو وہ دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہے کام. بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. اور ریشنل تھنکنگ میں کیا ہوگا کہ وہ ایگزیکٹلی ٹو دا پوائنٹ ہوگا. اس کو پرابلم دیا گیا، اس نے اس پرابلم کا سلوشن نکال دیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ ریشنل تھنکنگ ایگزیکٹلی ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس تھنکنگ لائک ہیومن ہے تو ہیومن کے بہت سارے ان پٹس ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی کام کرتا ہے. تو ہم نے اس کو 4 بڑے ایریاز میں ڈیوائڈ کر دیا. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں گے اور اب ہم دیکھیں گے کہ ویک اے آئی اور اسٹرانگ اے آئی میں کیا ڈفرینس ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کین بی پروگرام ٹو ایکٹ ایز اف دے ور انٹیلیجنٹ، ایز اف دے ور تھنکنگ. So the emphasis here is as if. As if means they are not, but they are pretending to be intelligent. مطلب یہ ہوا کہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سینٹنس میں کہ ویک اے آئی میں ہم یہ کہیں گے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ پریٹینڈ کر رہا ہوتا ہے مشین. پریٹینڈ کا مطلب یہ کہ وہ آپ نے پرابلم دیا، اس نے اس کا سلوشن نکالا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مختلف اور پرابلمز جو کسی اور فیلڈ سے ہیں اس کے سلوشنز بھی نکال دے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ ایک خاص فیلڈ میں وہ انٹیلیجنٹ ایکٹنگ کر سکتا ہے لیکن اور بہت سارے میں نہیں کر سکتا. تو وہ انٹیلیجنٹ ایکٹنگ کر رہا ہے لیکن وہ ہے نہیں، حقیقت میں انٹیلیجنٹ نہیں ہے. تو یہاں پر جو پیرنتھیسز میں دیا گیا ہے کہ بتایا گیا کہ ایز اف دے ور تھنکنگ، مطلب یہ کہ وہ یہ پریٹینڈ کریں گے کہ وہ تھنکنگ کر رہے ہیں لیکن ایکچولی وہ تھنکنگ نہیں ہوتی. تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ ویک اے آئی ہے. اسٹرانگ اے آئی، کمپیوٹر کین بی پروگرام ٹو تھنک دے ریئلی آر تھنکنگ. So the emphasis here is that really thinking mean کہ as human if they are thinking for a problem and to find the solution
same as if a machine is also thinking and processing and finding a solution. ہم یہاں پر فوکس اس پہ ہوگا کہ جب ہم کوئی پرابلم دیتے ہیں تو وہ جو کمپیوٹیشنل ٹائم ہوگا وہ تھنکنگ پہ ہو رہا ہوگا, وہ اس کے سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہوگا. جس طرح ہم سے سوال کیا جاتا ہے تو ہم کبھی ایک طرف دیکھتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ اس کا کیا سولوشن ہوگا, اور جب ہمیں سولوشن مل جاتا ہے تو ہم بتا دیتے ہیں. سیم اسی طرح ہم اگر مشین کو کوئی کویسچن دے دیتے ہیں تو وہ اگر ٹائم لے رہا ہے تو وہ مطلب یہ کہ وہ اس وقت تھنکنگ کر رہا ہوگا اور وہ اس کا سولوشن نکال رہا ہوگا, کیونکہ اس کے پاس اس کا سولوشن نہیں ہے. تو یہ کیا ہوگا, یہ ایگزیکٹلی کاپی کرنا ہوگا ہیومن مائنڈ کو ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسٹرانگ اے آئی ہے. اگر ہم کوئی اپلیکیشن ایسی بنا رہے ہوں گے تو وہ اسٹرانگ اے آئی کی کیٹیگری میں آ رہا ہوگا, اور اگر تو ہم سمپل یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک خاص پرابلمس کو فائنڈ آؤٹ کرنے خاص پرابلمس کے سولوشنس کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوگا, یہ ویک اے آئی ہوگا. So we move to the next slide. Weak AI is AI that cannot think. That is, a computer chess playing AI does not think about the next move. It is based on program it was given, and its moves depend on the moves of human opponent. اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ تھنکنگ نہیں کرتا, اور اگر ہم وہ ایگزامپل لیں ڈیپ بلو مشین جو تھی جس نے چیس میں جو اس کا چیمپئن تھا, ہیومن چیمپئن, اس کو ہرا دیا تھا, تو اس میں کیا ہو رہا تھا کہ وہ نیکسٹ موو کے مطابق تھنکنگ نہیں کر رہا ہوتا. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس کے بعد میں کیا کروں گا اور اس کے بعد میں کیا کروں گا. وہ یہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب جو اپوننٹ ہے جو ہیومن تھا وہ موو کرے گا, تو اس کے بعد وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ہم تو پہلے سے بہت پلان بنا لیتے ہیں کہ اگر میں اس طرف موو کروں تو میں یہ, جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کہ چال چلتے ہیں, بہت سارے چال چلتے ہیں اور ہم اپنے جو اپوننٹ ہیں اس کے پلیئرز کو گیرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہوگا کہ وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ موو کرے گا ہیومن اپنا کوئی جو پلیئر ہے اس کو موو کرے گا, تو اس کے بعد وہ ڈیسیجن لے گا کہ اب اس کے اگینسٹ مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کہاں موو کرنا چاہیے, مجھے کیا نقصان ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. تو ایسے سچویشن میں وہ کیا ہوگا, وہ تھنکنگ نہیں کر رہا, وہ سمپل رپلائی کر رہا ہے کسی بھی ایکشن کا. اسٹرانگ اے آئی میں کیا ہوگا, اسٹرانگ اے آئی از آئیڈیا concept that we will one day create AI that can think, that is, be able to play a chess game that is not based on move of human opponent or program, but based on AI own thought and feeling and such, which are all supposed to be exactly like a real human thought and emotion and stuff. اب یہاں سے ہم سمپلی بہت ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ اپلائی کر دیں کسی طریقے سے کہ جو مشین ہے وہ کمپلیٹ گیم کے لیے وہ سوچے اور وہ چال چلے اور وہ یہ دیکھے کہ کسی طریقے سے اپنے اپوننٹ کو گھیر لے اور ہر نیکسٹ سے نیکسٹ کیلکولیشن کرتا جائے اور اس کے لیے یہ سوچتا جائے ہر بار کہ مجھے کیا کرنا ہوگا اور میں کیسے کروں گا اور میں کیسے اس کو ہراؤں گا, بجائے اس کے کہ وہ اس کا ویٹ کرے کہ اس کا اگلا اپوننٹ جب موو کرے تو اس کے بعد وہ سوچے اور اس کے اگینسٹ رپلائی کرے. تو ایسی سچویشن میں اگر ہم یہ فرسٹ ٹائپ اپلائی کر دیں کہ وہ خود سے سوچ سکے اور وہ خود سے موو کر سکے, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہوگا, یہ اسٹرانگ اے آئی کی ایک ایگزامپل ہوگی. تو اب ہم نیکسٹ اس طرف جائیں گے کہ تھنکنگ ہیومنلی, ایکٹنگ ہیومنلی, پھر تھنکنگ ریشنلی, ایکٹنگ ریشنلی, اس میں کیا ڈفرینس ہے اور اس کے کیا میننگز ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ایکٹنگ ہیومنلی جو کہ آپ کے لیفٹ باٹم میں آ رہا ہے, تو اگر ہم یہ دیکھیں
کہ تھنکنگ ایکٹنگ ہیومنلی کیا ہے. دا ٹیورنگ ٹیسٹ اپروچ. ٹیورنگ ایکچولی کون تھا, اس نے کیا کیا تھا, ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. لیکن ایکٹنگ ہیومنلی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم کہیں گے کہ ٹیورنگ ٹیسٹ اپروچ ہے, جس کے تھرو ہم ایکٹنگ ہیومنلی کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو ہم نیکسٹ سلائڈ میں جائیں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایلن ٹیورنگ پورا نام تھا, سائنٹسٹ تھا یہ, اور یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ جو تھی 23 جون 1912 تھی. یہ برٹش تھا اور وہاں پر ہی یہ پلا بڑا, اور وہاں پر اس نے ڈفرینٹ سائنسز اور کمپیوٹر سائنس کے کورسز کیے, اور پھر وہاں سے ہی یہ اس کی جو موسٹلی انکرپشن اور ڈکرپشن میں اس نے بہت زیادہ کام کیا. تو اس نے ایک پیپر لکھا تھا, اور اس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ آئی بلیو دیٹ ان اباؤٹ 50 years ٹائم اٹ ول بی پاسبل ٹو پروگرام کمپیوٹرز ود اے اسٹوریج کیپیسٹی آف اباؤٹ 10⁻⁹ ٹو میک them play the emission game. So will that an average interrogator will not have more than 70% chance of making the right decision after 5 minutes of questioning. ایلن ٹیورنگ نے یہ ایک سینٹنس بتائی, یہ ایک کوٹیشن ہے اس کی, کہ 50 ایئرز میں مطلب 2000 میں ایسے پروگرامز بن سکیں گے جو کہ اس کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوگی, اور وہ ایسے ہوں گے کہ 5 منٹس تک 70% آف پاپولیشن کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں کون سا ہیومن ہے اور کون سا مشین ہے. کیا میں مشین کے ساتھ بات کر رہا ہوں یا میں ہیومن کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. یہ اس نے ایک بہت بڑی بات کی تھی اس دور میں, جب نہ ہارڈ ویئر کی سپورٹ تھی اور نہ سافٹ ویئر کی سپورٹ تھی. تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ٹیورنگ ٹیسٹ کیا ہے, اس نے کیا پروپوز کیا تھا. Turing was convinced that if a computer could do all mathematical operation, it could also do anything a person can do. تو ٹیورنگ نے یہ بتایا کہ اگر کمپیوٹر سمپل کنونشنل آپریشنز کر سکتا ہے میتھمیٹکس کی 1950 میں, تو وہ ایسے کام بھی کر سکتا ہے جو کہ ہیومن کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی, جس نے بہت ہلچل مچا دی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سارے ایسے کام کر سکے جو انسان کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت نہ ہارڈ ویئر کی سپورٹ تھی نہ سافٹ ویئر کی سپورٹ تھی. تو اس نے کیا کیا تھا کہ یہ ایک جرنل تھا, کمپیوٹنگ مشینری اینڈ انٹیلیجنس. یہ اس نے ایک پیپر لکھا تھا اور وہ اس نے پبلش کیا تھا مڈ 1950s میں. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی ایک جرنل تھا اس کے اندر. اسی جرنل میں اس نے اس پیپر میں بتایا کہ ٹیورنگ ٹیسٹ کیا ہے اور وہ اس کے کیا فیچرز ہونے چاہیے اور وہ کس لیے اپلائی ہوگا. تو وہاں سے ہی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو بہت میجر سائنٹسٹ ہے وہ ایلن ٹیورنگ ہے, کیونکہ اس نے اس کام کو کافی بڑھایا اور اس نے اس پہ کافی سوچا اور اس نے پیپر لکھا. سو if we want to compare it and we say what Turing test is, then we will need to go to see the paper Computing Machinery and Intelligence written by Alan Turing and published in 1950. And the name of the journal is Mind, is a paper on the topic of artificial intelligence, in which the concept of what is now known as the Turing test was introduced to a wide audience. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ ایلن ٹیورنگ نے ٹیورنگ ٹیسٹ یہاں پر پرپوز کیا تھا, اور ہم اس کو آج کل کے ڈفرینٹ ویڈیو گیمز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیورنگ ٹیسٹ ہے اس کو ہم
کہاں پر آبزرو کر سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایکچولی کیا ہے. سمپلی اگر ہم اس کو کہیں تو سمپل سینٹینس یہ ہوگا: اف اے کمپیوٹر کین پلے دا گیم جسٹ ایز ویل ایز اے ہیومن دین دا کمپیوٹر از سیٹ ٹو پاس دا ٹیسٹ اینڈ شیل بی ڈکلیئر انٹیلیجنٹ. یہاں پر سمپل الفاظ میں آج کل کے دور کے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر ایک کمپیوٹر ایسی طریقے سے گیم کھیلے کہ اپوننٹ کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ ہیومن ہے کہ کمپیوٹر ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس نے ایک ٹیورنگ ٹیسٹ کو پاس کر دیا. ایکچولی ٹیورنگ ٹیسٹ کیا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کے لیے سمپل کویسچن یہ ہے، ٹیورنگ نے یہ کویسچن ریز کیا تھا کہ اگر ہم کوئی مشین بناتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیسٹنگ میکینزم ہونا چاہیے جس کو اگر وہ پاس کر دے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ مشین انٹیلیجنٹ ہے، اور اگر وہ فیل کر دے تو ہم کہیں گے کہ یہ ری ٹرائی کرے. سو ہم بیسک کویسچن کیا ہوگا: ہاؤ کین وی ایوالویٹ انٹیلیجنس؟ During 1950, a machine can be deemed intelligent when its responses to interrogation by a human are indistinguishable from those of a human being. اس سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیورنگ نے یہ بتایا کہ اگر ایک مشین کو ہم مطلب اس کو ہم ایسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فیچرز دے دیں کہ وہ کمپیٹ کرے ہیومن کے ساتھ اور ہیومن کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ مشین ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس نے ٹیسٹ کو پاس کر دیا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹیورنگ ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے کیا سمپل رولز ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی اگزامپل کو مد نظر رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ ایک انٹروگیٹر ہے جو کہ کویسچنس کرے گا، جو کہ یہ دیکھے گا کہ کون سا مشین ہے اور کون سا ہیومن ہے. مطلب یہ کہ یہ مختلف ہیومنز، یا جو ہم یہ کہیں گے یہ ایک قسم کا جج ہوگا جو یہ دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ کون سا ہیومن ہے اور کون سا مشین ہے. اب اس کے لیے کیا رولز ہوں گے؟ رولز یہ ہوگا کہ ایک وال ہوگی، وال مطلب ایسی کہ جس سے اس طرف ہیومن بیٹھا ہوگا ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ ایک مشین بیٹھی ہوگی، مشین مطلب آپریٹ کر رہا ہوگا. اب ہیومن جو انٹروگیٹر ہے اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ دیوار کے اس سائڈ کون ہے. اس کو صرف یہ پتا ہے کہ اے اور بی کوئی دو آبجیکٹس ہیں یا بندے ہیں، ان میں سے کون سا ہیومن ہے اور کون سا مشین ہے انٹروگیٹر کو یہ پتا نہیں ہوگا. اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے سمپل ایک کویسچن بھیجنا ہے دیوار کے اس سائڈ. اب یہ کویسچن کیسے بھیجے گا؟ اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. اس زمانے میں انہوں نے سمپل یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک پیپر پہ کویسچن لکھا جائے گا اور وہ کویسچن جو ہے وہ ایک پٹ باکس ہوگا. مطلب یہ کہ اس میں ایک دروازے میں ایک چھوٹی سی ایریا ہوگا یا کھڑکی ہوگی جس کو وہ اوپن کر کے وہاں پر اپنا کویسچن رکھے گا اور پھر بند کر دے گا، اور دوسرے سائڈ سے پھر وہ اوپن ہوگا اور وہ کویسچن اٹھا کر کمپیوٹر کو دیا جائے گا اور ہیومن کو دیا جائے گا. وہ دونوں آنسر کر کے پھر پیپر کے اوپر اپنا آنسر لکھیں گے اور پھر وہ باکس کے اندر رکھیں گے اور ہیومن پھر دیکھے گا. ادھر صرف یہ لکھا ہوگا کہ اے اور بی نے آنسر کیا. اے اور بی کون ہے؟ ہیومن نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، انٹروگیٹر نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اے ہیومن ہے یا بی ہیومن ہے. اب اگر اس نے یہ غلطی کر دی کہ جو کمپیوٹر تھا اس کو اس نے ہیومن بتا دیا کہ یہ ہیومن ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کمپیوٹر اس لیول تک پہنچ چکا ہے، اس کے جو لرننگ ہے اور اس کے جو نالج ہے اس لیول تک ہے کہ اس نے ایک ہیومن کو دھوکہ دے دیا. اب اگر اس نے دھوکہ دے دیا تو مطلب یہ کہ وہ اس لیول کا انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے. اب اس میں سمپل اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم کمپیوٹر کو کیبلز کے تھرو کنیکٹ کر دیں گے اور ہم یہاں پر چیٹ کریں گے. چیٹ کا مطلب یہ کہ ہم کویسچن لکھیں گے اور اس سائٹ پہ اگر ہمارے پاس
ایک سائڈ پہ کمپیوٹر ہے اور دوسرے سائڈ پہ ہیومن ہے، تو ان دونوں کو وہ کویسچن جائے گا اور پھر وہ وہاں سے آنسر کریں گے. اب ظاہر ہے اس کے بہت بیسک سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر کمپیوٹر سے پوچھا جائے کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ یہ نہ بتائے کہ میرا نام پینٹیم 3 پینٹیم 4 ہے. اس کو یہ بتانا چاہیے کہ میرا، جس طرح ہیومن کے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ یہ بتائے کہ میرا نام کوئی بھی ہے، علی ہے، محمد ہے، کوئی بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں، تو وہ اپنا یہ نام بتائے. یا اگر وہ یہ پریٹینڈ کرنا چاہتا ہے کہ وہ فیمیل ہے تو وہ فیمیل کے نام بتائے. تو اس طرح کے بیسک اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے وہ مشین جو ہے وہ بہت سارے ایسے فیکٹس دے گا جو حقیقت میں نہیں ہوں گے. مطلب یہ کہ اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ آج تمہارے کپڑوں کا رنگ کیسا ہے، تو وہ ظاہر ہے مشین نے تو کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، لیکن وہ یہ بتائے گا اور وہ یہ پریٹینڈ کرے گا کہ اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بتائے گا اس کو تاکہ ہیومن جو ہے وہ سمجھ نہ سکے. کیونکہ اگر یہ بیسک کویسچنز اس نے پوچھ لیا اور پھر اس کا رپلائی ایسا آیا تو ظاہر ہے وہ فیل ہو جائے گا. اب سمپل سا ٹیسٹ تھا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ اگر سلائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ڈور ہے جو یہ سمپل یہ بتاتا ہے کہ اگر کیسے کنیکٹ ہوں گے آپس میں ایک کے بعد دوسرے کے بعد، تو وہ آپ کیسے سگنل بھیجیں گے اور کیسے وہ بات کریں گے. تو اب انٹروگیٹر کو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں، اس کو کوئی سمجھ نہیں کہ دوسرے سائڈ میں جو ہے کون سے اے ہے اور کون سا بی ہے، اور دونوں میں کون سا ہیومن ہے اور کون سا مشین ہے. اب یہ تو کویسچن آنسر کی حد تک تھا. اب ایک اور ٹیسٹ ہے جس کو کہتے ہیں ٹوٹل ٹیورنگ ٹیسٹ. اس میں کیا ہے، includes a video signal so that the interrogator can test the subject perceptual abilities as well as the opportunity for the interrogator to pass physical object through the hitch. To pass the total Turing test, the computer will need computer vision to perceive objects and robotic to move them about. یہاں پر سمپل یہ بتایا گیا کہ ٹوٹل ٹیورنگ ٹیسٹ کیا ہوگا، جس میں ہم ویژول پرسیپشنز بھی دے سکیں. مطلب یہ کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ آبجیکٹ، کوئی آبجیکٹ بھی ہے، فار ایگزامپل گلاس ہے، وہ میں بتاؤں کہ یہ گلاس میں رکھتا ہوں یہاں پر اور ان دونوں میں سے مجھے بتائے کہ یہ کیا ہے. اب وہ کیا ہوگا، ہچ ایکچولی کیا ہوگا، وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا دروازہ جس کے اندر دو سائڈ سے اس میں ڈور لگے ہوں اور ایک سائڈ جب اوپن ہو تو دوسرا بند ہو تاکہ وہ ویزیبلٹی نہ ہو کہ اگلے طرف کون ہے. تو وہ آبجیکٹ وہاں پر رکھ دے گا ہیومن جو انٹروگیٹر ہے، اور پھر یہاں سے بند کر دے گا دروازہ، اور پھر اس سائڈ سے جب کھلے گا تو وہ دونوں جو مشین ہے اور ہیومن ہے وہ دونوں آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اپنا جواب بتائیں گے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کمپیوٹر کے پاس ویژول پرسیپشن ہونی چاہیے، امیج پروسیسنگ ہونی چاہیے، اس کی کمپیوٹر ویژن ہونی چاہیے، اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کیا ہے. تو یہ ڈفرینٹ فیلڈز ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو امیجز اور ویژنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. تو اس کو یہ پتا ہو، پھر اگر وہ یہ بتانا چاہے کہ کوئی آبجیکٹ اس نے دیا اور اس نے یہ بتایا کہ اس کو چیک کریں کہ کیا یہ نرم ہے یا نہیں. فار ایگزامپل وہ ایپل وہاں پر رکھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آپ اس کو چیک کریں کہ یہ کتنا نرم ہے اور کتنا سخت ہے، یا یہ بتائیں کہ کیا یہ ہاتھوں کے ساتھ ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں. اگر ہم بتائیں کہ فار ایگزامپل ہم انگور رکھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ کیا یہ ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں، آپ یہ دیکھ لیں. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے روبوٹکس کے فیچرز بھی ہونے چاہیے، مطلب موومنٹ ہونی چاہیے. یا ہم کوئی پزل لے دیتے ہیں چھوٹا سا، اس کو رسی دے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں نٹ لگا دیں. تو مشین کے پاس یہ کیپیبلٹیز ہونی چاہیے کہ اس موومنٹ کر سکے اس کے ساتھ، اور جو فزیکل کام ہے وہ کر سکے. اور ظاہر ہیومن تو کر سکے گا اور ساتھ میں جو مشین ہے وہ بھی کر سکے. تو یہ اگر یہ کیپیبلٹیز ہوں گی تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ٹوٹل ٹیورنگ ٹیسٹ ہے.
اب ہم نیکسٹ جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے اور اس میں سے میں نے ایک امیج نکالا تھا جو ایک نیوز پیپر میں آیا ہوا تھا. اس میں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی چیٹنگ کر رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اگلے سائڈ پہ کون ہے جو ان کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے. تو ایک سمپل سا جوک تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم اکثر چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگلے سائڈ پہ کون ہے اور اس کے کیا کیا فیچرز ہیں, ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا, لیکن ہم پھر بھی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ بندہ بتا رہا ہے وہ بالکل حقیقت ہوگا, اور اکثر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے فیچرز ہونے چاہیے. ٹیورنگ ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے. اب ایکچولی ایجنٹ کا مطلب یہاں پر ہوگا کہ جو کمپیوٹر ہے, جو مشین ہے, جو آنسر کر رہا ہے اور جو چاہ رہا ہے کہ یہ ٹیورنگ ٹیسٹ کو کلیئر کر دے, تو اس میں کون کون سی چیزیں ہونے چاہیے. ہیو کمانڈ آف لینگویج. ظاہر ہے اب اگر وہ انگلش میں رائٹنگ کر رہا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے انگلش کی, اگر تو وہ اردو میں کر رہا ہے تو اس کو اردو کی ہو یا کسی اور لینگویج کی, تو وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ اس کو ہونی چاہیے. ہیو وائڈ رینج آف نالج. اب اس کے پاس نالج بھی ہونا چاہیے. ایجنٹ مطلب مشین یا کمپیوٹر کے پاس نالج ہونی چاہیے تاکہ وہ ڈفرینٹ قسم کے کویشچنس کرے, پولیٹیکل ہو یا ہیلتھ ایشوز ہوں, ویدر کے ہوں, کسی بھی ٹائپ کا وہ کویشچن کر لے. وہ یہ کہے کہ آج جب آپ آ رہے تھے تو موسم کیسا تھا, تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کا موسم کیسا تھا. تو ظاہر ہے یہ ایک قسم کا سوال ہو گیا. اور جب یہ بتاتے ہیں کہ کیا آج ٹریفک بہت زیادہ تھی یا کم تھی, تو یہ ایک اور قسم کا سوال ہو گیا جو کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, ویدر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وائڈ رینج آف نالج ہونا چاہیے یا اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کو کم از کم پتہ ہو. پھر دوسرا کیا ہونا چاہیے, ڈیمانسٹریٹ ہیومن بیہیویئر, ہیومر, ایموشنز. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کوئی جو انٹروگیٹر ہے وہ کوئی جوک کر لے, تو جب وہ جوک کرے تو جو مشین ہے اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ جوک کر رہا ہے, یہ کوئی ایکچولی کویسچن نہیں پوچھ رہا, یہ مذاق میں کر رہا ہے. تو اس کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہو, ایموشنز کا پتہ ہو اس کو, جب ہیومن ہیپی ہو یا وہ اینگری ہو تو ان چیزوں کا اس کو اندازہ ہو سکے. بی ایبل ٹو ریزن, مطلب یہ کہ مشین اگر کسی کویسچن کو سمجھ نہیں رہا تو وہ اس کے اگینسٹ ریزن کر سکے, وہ اس کے اگینسٹ بحث کر سکے. اور اگر تو وہ کوئی بحث مباحثے والا کویسچن ہے جس میں آپ نے کریٹیکل جواب دینا ہے تو وہ یہ ریزننگ کر سکے, یہ بحث کر سکے. بی ایبل ٹو لرن, مطلب یہ کہ وہ جب باتیں کر رہا ہے تو اس وقت وہ لرننگ کر رہا ہو, وہ سیکھ سکے کہ جو میرا اپوننٹ ہے, جو میرا ہیومن جو انٹروگیٹر ہے وہ کیا چاہ رہا ہے, اس کی مینٹلٹی کیا ہے, وہ کس قسم کا بندہ ہے. یا اگر وہ فیل کر دیتا ہے ٹیسٹ کو تو وہ جو نالج اس نے وہاں سے حاصل کیا اس کو سمجھ آئی کہ یہ ہیومن کس قسم کے کویسچن کرتا ہے, وہ اس سے سیکھ لے اور نیکسٹ ٹائم پریپیئر ہو. اب ہم دیکھیں تو یہ ٹیورنگ ٹیسٹ تو اس طرح اویلیبل نہیں ہے, لیکن یہ ایک اور فارم میں اویلیبل ہے جو کہ کیا ہے, لیونر پرائز. یہ کمپٹیشن ہوتا ہے ورلڈ وائڈ اور ایئرلی کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروگرامز ہوتے ہیں اور وہ کمپیٹ کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے یہ ٹیورنگ ٹیسٹ کو پاس کر لیں. ہم اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر تو آپ کو مختلف قسم کے چیٹ بوٹ ملیں گے جس میں وہ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ چیٹ کریں گے. حالانکہ وہ مشین ہوتے ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ چیٹ کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ مشین ہے. اس میں ایک ہے ایلیزا کے نام سے, ایک اور ہے, اس طرح کے بہت سارے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ بیسک کویسچن کرتے جائیں گے اور وہ آپ کو رپلائی کرے گا, اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں تو وہ آپ کو آپ سے کویسچن کرے گا اور آپ کے ساتھ کنورسیشن کرنے کی کوشش کرے گا. ایلیس کے نام سے جو یہ ہے چیٹ بوٹ, انہوں نے یہ ونر تھے 2000 اور 2001 میں. مطلب یہ کہ انہوں نے کسی حد تک ٹیورنگ ٹیسٹ کو پاس کیا تھا among all the other competitors. تو
اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اب یہ ٹیورنگ ٹیسٹ پہ بہت سارے کرٹیسزم بھی ہوئے. کرٹیسزم کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہ کمپلیٹ نہیں تھا. ہمارے پاس بہت سارے پرابلم آ رہے تھے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ انٹیلیجنٹ ہے اور انٹیلیجنٹ نہیں ہے. سو وٹ آر سم پوٹینشیل پرابلم وتھ ٹیورنگ ٹیسٹ؟ سم ہیومن بیہیویئر از ناٹ انٹیلیجنٹ. The temptation to lie, a high frequency of typing mistake. So we see that there are a lot of human behavior that we don't see it as intelligent. Like if a human lies or if there are mistakes in typing, so they are not intelligent acts. And how will we comprehend that? اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو انٹروگیٹر ہے وہ بار بار ٹائپنگ مسٹیک کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ مشین جو ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور وہ بہت جلدی اس ٹیسٹ کو فیل کر دے گا. لیکن اگر ٹائپنگ مسٹیک ہے اور ہیومن ہے تو وہ ہیومن کو تو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ انڈرسٹینڈ کر لے گا. اس طرح کی اسپیلنگ کی مسٹیکس ہو گئی، گرامر کی مسٹیکس ہو گئی. اب اگر مشین اس کے کیپیبل نہیں ہے تو ظاہر ہے اس میں پرابلمز آ جائیں گی. پھر اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے اس جو انٹروگیٹر ہے تو ظاہر ہے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی. لیکن ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ اگر ایک ہیومن یہ کر رہا ہے اور اس نے مشین کو ہرا دیا، مشین نہیں کلیئر کر سکا اس ٹیسٹ کو، ٹیورنگ ٹیسٹ کو، تو ہم یہ کہیں گے کہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ مشین انٹیلیجنٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ کلیئر نہیں کر سکا، لیکن پرابلم تو کچھ اور تھا. پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے، سم انٹیلیجنٹ بیہیویئر میں ناٹ بی ہیومن. If we were to solve the computational problem, that is practically impossible for a human to solve. اب ایسے کام بھی ہیں جو کہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن وہ ہیومن کے لیے انٹیلیجنٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر میں بتاؤں کہ 1 million multiplied by 3000 multiplied by 8 million multiplied by 500 multiplied by 3000، اس طرح کے کوئی میں سینٹینس بتاتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ اچھا اس کو مجھے سالو کر کے دو، تو اب ہیومن ظاہر ہے اس پہ ٹائم لگائے گا، وہ کیلکولیٹ کرے گا اور وہ جواب دے گا. لیکن اب کیونکہ کمپیوٹر ہے، مشین ہے، تو وہ جلدی جواب دے دے گا. اب اس نے جلدی جواب دے دیا تو یہ ہیومنلی تو پاسبل نہیں تھا ود ان سیکنڈس، لیکن مشین نے دے دیا تو یہ بہت ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ اچھا جو بی ہے وہ ایکچولی مشین ہے اور اے جو ہے وہ ہیومن ہے کیونکہ وہ ابھی تک سوچ رہا ہے اس کے اوپر. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے تو انٹیلیجنٹ کام لیکن ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو ہم پھر اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ مشین انٹیلیجنٹ نہیں ہے؟ تو یہ ایک اور کویسچن ہو گیا. ہیومن آبزرورز میں بی ایزی ٹو فول. اب یہ ہمارے پاس ایک اور پرابلم آ گئی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جو آبزرور ہے وہ فول ہو جائے کچھ وجوہات کی وجہ سے. لاٹ ڈپینڈز آن ایکسپیکٹیشن. مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ پہلے سے ہیومن جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، جو آبزرور ہے، جو انٹروگیٹر ہے، وہ پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آنسر یہ آنا چاہیے، لیکن مشین جو ہے وہ اس کے ایگزیکٹلی سیم آنسر دے دیتا ہے اور جو ہیومن ہے وہ ایگزیکٹلی سیم نہیں دے سکتا، یا وائس ورسا. تو وہ بہت ایزیلی فول ہو جائے گا. مطلب یہ کہ وہ کیونکہ وہ ایکسپیکٹیشن پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کے آنسر آئے، لیکن اگر کوئی ایک ان دونوں میں سے نہیں دے سکتا تو وہ بہت ایزیلی فول ہو جائے گا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ جو ہے یہ ایگزیکٹلی سیم ٹیسٹنگ کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کے اگر ہم دیکھیں جو چیٹ بوٹس ہیں ایلیزا اور ایلیس، میں آپ کو بتایا کہ یہ یوز ہو رہے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہیومن کو کافی باتوں میں وہ فول کر دیتے ہیں، تو ہم اس کو اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل پراپر جو ٹیسٹنگ میکینزم ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ کام کرے گا. اس کے لیے سب سے جو بڑا آرگومنٹ تھا وہ تھا چائنیز روم آرگومنٹ، اور اس کو ہم اب تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ یہ چائنیز روم آرگومنٹ کیا تھا ایکچولی.
So Chinese room argument devised by John Seller, argument against the possibility of true artificial intelligence. تو یہ ایک سائنٹسٹ تھا جس نے مڈ 80s میں یہ بتایا کہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے ٹیورنگ ٹیسٹ کی اپروچ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے اس کے لیے چائنیز روم آرگومنٹ دیا. یہ ایکچولی کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس میں سمپلی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک روم میں ایک انگلش انٹرپریٹر بیٹھا ہوا ہے جو انگلش لینگویج اسپیکر اور انڈرسٹینڈنگ کر سکتا ہے، اور دروازے یا کمرے کے باہر چائنیز ہیں جو کوئی کویسچن دیتے ہیں، جو کمرے کے اندر ہے وہاں پر کویسچن بتاتے ہیں. اب اندر اس جو انگلش انڈرسٹینڈنگ والا بندہ ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی چائنیز زبان کی، تو وہ کرے گا کیا؟ اس کے پاس ایک ڈکشنری ہے، اور اس ڈکشنری میں وہ اس سمبلس کو سمپلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سمبل کا کیا مطلب ہے. تو وہ اس سمبل کو دیکھتا ہے کسی ڈکشنری میں، اور اس کی میننگ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے انگلش میں، اور پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اب اس کو جب سمجھ آ جاتی ہے تو وہ پھر اس کا جواب دینے کے لیے پھر دوبارہ سمبلز انگلش کو دیکھتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو سمبلز بنیں گے پھر ان سمبلز کو کلیکٹ کر کے وہ باہر جواب دے دیتا ہے. اب مطلب یہ ہوا کہ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو کویسچن دیا گیا ہے اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. وہ سمپلی کیا کر رہا ہے، وہ سمبلز کو دیکھ کر اس کو کنورٹ کرتا ہے انگلش میں، اور انگلش کو کنورٹ کرتا ہے سمبلز میں، کیونکہ جو چائنیز زبان ہے وہ موسٹلی اسی طرح سمبلز میں آئے. تو اب کیا ہوگا اگر اسی چیز کو ہم لے کر جاتے ہیں ٹیورنگ ٹیسٹ میں، کہ جب کویسچن کیا جاتا ہے تو وہ آنسر کرتا ہے مشین، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے، اس کو اس کی ٹرو میننگز کا نہیں پتا ہوتا. تو اس وجہ سے یہ جو ٹیورنگ ٹیسٹ ہے یہ ایک فیلیبل ٹیسٹنگ میکانزم ہے، جس کو جان سیلر نے 1980s میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ کام جو ہم کرتے ہیں انٹیلیجنٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تو یہ پراپر نہیں ہے. تو چائنیز آرگومنٹ سمپل چائنیز روم کے مطابق تھا، اور اس میں سمپلی کنورٹ کرتے ہیں ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں. سو چائنیز روم آرگومنٹ، the main point was that the reason that no computer program can ever be a mind is simply that a computer program is only synthetical, and minds are more than synthetical. Minds are semantical. They have contents. تو جان سیلر نے یہ بتایا کہ جو کمپیوٹر ہیں وہ سنتھیٹیکل کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سینٹیکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمپل ایک سینٹنس سے دوسرے سینٹنس کو کنورٹ کرتے ہیں اور ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے. اور مائنڈ جو ہیں وہ سیمینٹیکل ہوتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ وہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں. اگر ہم ایک سینٹنس بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم لٹرلی بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے، اس کا مقصد ہے. تو یہ سیمینٹیکل ہے. اور اگر ہم اس کو سمپلی کنورٹ کرتے ہیں سنتھیٹیکل لحاظ سے تو وہ ایگزیکٹلی سیم کاپی ہوگا، جو کہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے اس نے بتایا کہ یہ انٹیلیجنٹ نہ ہوا. اس وجہ سے اگر ہم ٹیورنگ ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے کہ وہ ایک کویسچن ہے، اس کا آنسر دیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس کے پاس کیونکہ کوئی سیمینٹیکل اپروچ نہیں ہوتی. اب ہم دوبارہ آتے ہیں جو ہم نے سٹارٹ میں لیا تھا، جو سلائیڈ کے جو ہمارے پاس 4 بڑے فوکس ایریاز ہیں.
اب ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایکٹنگ لائک ہیومنز کا کیا مطلب ہے. ایکٹنگ لائک ہیومن اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہوگا، اگر کوئی بھی کیپیبلٹیز ہوں کمپیوٹر کی جو کہ ہیومن کو دھوکہ کر دے سکیں، فول کر سکیں، اور وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ ایک ہیومن ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایکٹنگ ہیومنلی ہوگا. اس کے لیے ظاہر ہے میں نے آپ کو پچھلے سلائیڈ میں بتایا کہ اس میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہونی چاہیے، نالج ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، آٹومیٹڈ ریزننگ ہونی چاہیے، وہ ریزننگ کر سکے، مشین لرننگ ہونی چاہیے، وہ لرن کر سکے ٹائم کے ساتھ. تو اگر یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایکٹنگ ہیومنلی ہوگا. ایکٹنگ ہیومنلی مطلب یہ ہوا کہ وہ ایگزیکٹلی کاپی کر رہا ہے ہیومن کو ایگزیکٹلی. تو ایسا کیونکہ ایگزیکٹلی ابھی تک تو نہیں ہوا لیکن کسی لیول تک ہو چکے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کے پاس اتنا نالج بھی نہیں ہوتا، وہ ان کی نالج بیس بھی چھوٹی ہوتی ہے، جو ایل ایس ہے یا لیزا ڈفرنٹ قسم کے چیٹ بوٹس ہیں، لیکن پھر بھی اس سائٹ پہ یہ جا رہے ہیں. تھنکنگ ہیومنلی میں کیا ہوگا کہ دا کوگنیٹو ماڈلنگ اپروچ، ہمارے جو مائنڈ ہے وہ اس کے اندر جو نیورونز ہیں وہ کس طرح کنیکٹ ہیں آپس میں، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. ڈیولپ پریسائز تھیوریز آف ہیومن تھنکنگ، تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ جو تھنکنگ ہو رہی ہے ہیومن مائنڈ میں یہ کیسے ہو رہی ہے، ایگزیکٹلی کیسے ہو رہی ہے، اور اس کو کس طریقے سے ہم کاپی کریں. کوگنیٹو آرکیٹیکچر، سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ماڈل ہیومن پرفارمنس. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ وہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر ہو جو ہیومن کے مائنڈ کے اندر جو پروسیس ہو رہے ہیں وہ کسی طریقے سے اس کو کاپی کر لے. ڈسکرائب ٹاسک ریکوائرڈ نالج میجر سب گولز. اب وہ کیسے ٹاسک کو ڈسکرائب کرتا ہے، وہ اس کے لیے نالج کہاں سے لیتا ہے ہیومن، اور پھر وہ اس کے سب گولز کیسے بناتا ہے. ہمیں کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے فلانے پوائنٹ تک پہنچنا ہے، تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے وہاں پہنچوں گا، مجھے کہاں کہاں پر رکنا ہوگا، مجھے کہاں پر بریک لینی ہوگی، کہاں پر مجھے فیول گاڑی میں ڈالنا ہوگا. یہ سارے کام اگر میں کرتا ہوں اور پھر سب ڈیوائڈ کرتا ہوں اور اپنے گول تک پہنچتا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوگنیٹو کو کاپی کرنا ہے. Next point is make a testable prediction, time delays during problem solving, kind of mistakes, eye movement, verbal protocols, learning rates. ہم یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیومن کیوں کر رہے ہیں. ہم آئی کی موومنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں، جیسچرز کیوں ہو رہے ہیں. ہم بہت ساری باتیں ہیں جو ہم بتاتے نہیں ہیں، اس کی سمجھ آ جاتی ہے، جس طرح اسمائل ہے، جس طرح افسردگی ہوتی ہے چہرے پہ. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جائے اور اس کو ایگزیکٹلی کیسے کاپی کیا جائے، مائنڈ میں کس طرح ہو رہے ہیں یہ پروسیسز، اور ان کو کیسے ایگزیکٹلی کاپی کیا جائے. مسئلہ یہ ہے، اس میں پرابلم کیا ہے، اٹ مے بی امپاسبل ٹو آئیڈینٹیفائی ڈیٹیل اسٹرکچر آف ہیومن پرابلم سالونگ یوزنگ اونلی ایکسٹرنل اویلیبل ڈیٹا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ہم مائنڈ کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ یہ پروسیسز کیسے موو ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور ہم نے اگر یہی کرنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تھنکنگ ہیومنلی ہوگا. اب ایسے کرنے کے لیے بہت زیادہ سٹیپس چاہیے ہوں گے. تھنکنگ ہیومنلی میں کیا ہے، وی نیڈ ٹو گیٹ ان سائڈ دا ایکچوئل ورکنگ آف ہیومن مائنڈ. اب ظاہر ہے ہم نے اگر ایگزیکٹلی وہی پروسیسز کرنے ہیں جس طرح مائنڈ میں ہو رہے تو اس کے لیے ہمیں ہیومن مائنڈ کے اندر جانا ہوگا. اس کے لیے دو طریقے ہیں. دیر آر ٹو ویز ٹو ڈو دس، تھرو ٹرائنگ ٹو کیچ اوور اون تھاٹس ایز دے گو بائی. اب جیسے ہی ایک نیوران سے دوسرے نیوران کی طرف سگنل پاس ہو رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیوں پاس ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اور تھرو سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ، یا ہم اس کے مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس کرتے جائیں، کویسچن آنسر کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ سائیکولوجیکل ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹس ہیں، اس سے ہم دیکھ لیں. تو ایسا کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ہم ابھی فل انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے مائنڈ کی. ہم ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم مائنڈ کے اندر گھس کر دیکھ لیں کہ یہ جو پروسیس یہاں سے یہاں جا رہا ہے یہ کیوں جا رہا ہے اور کیسے جا رہا ہے. کیسے جا رہا ہے کہ سمجھ آ گئی ہے, لیکن کیوں جا رہا ہے اور اس میں کیا پروسیسز ہو رہے ہیں وہ کافی سارے مشکلات کا شکار ہیں. اب ہم جاتے ہیں تھنکنگ ریشنلی کی طرف. لاز آف تھاٹ اپروچ. سو واٹس ان ہیئر actually it is the logical approach of solving some problem. کیسے ہوگا اس میں؟ اگر ہمارے پاس کوئی رول ہم بنا لیتے ہیں اور ان رول کو اپلائی کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہوگا thinking rationally. رول کیا ہے؟ فار ایگزامپل Tom is a man, all men are mortal, therefore Tom is mortal. سمپل قانون ہم نے بنا دیا کہ ٹام ہیومن ہے اور سارے ہیومن مورٹل ہیں, مر سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں, سو اس وجہ سے ٹام بھی ختم ہو سکتا ہے. ایک سمپل سا قانون ہے. مطلب یہ کہ ہم نے لاجیکلی سٹیپس بنائے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جو کویسچن آ رہا ہے وہ اس کے مطابق ہے تو ہمارے پاس آنسر آ سکتا ہے. اور اس پہ ایرسٹوٹل نے بہت زیادہ کام کیا. اس نے کافی ٹائم سے مطلب اس پہ رولز بنانے کی کوشش کی کہ ہم مختلف جو ہمارے تھنکنگ کیپیبلٹیز ہیں اس کو کسی طریقے سے رولز کے اندر ڈیفائن کر سکیں. مطلب یہ کہ اگر لائٹ آف ہے, اندھیرا ہے, تو کیا کرو, جا کر لائٹ آن کر دو. اگر لائٹ نہیں آ رہی پھر بھی تو مطلب یہ کہ بلب چیک کرو کہ کہیں بلب خراب تو نہیں. اگر بلب بھی ٹھیک ہے تو پھر بیک میں جا کر مین سوئچ چیک کریں. تو اس طرح کے بہت سارے لاجیکل پرابلمس کے سلوشنس, تو وہ سارے ہم کیا کہیں گے, تھنکنگ ریشنلی میں یہ آ جائے گا. پرابلمس ود دا لاجسٹک اپروچ, کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی آف فائنڈنگ دا سولوشن, ڈسکرائب ریئل ورلڈ پرابلم اینڈ نالج ان لاجیکل نوٹیشن, ڈیلنگ ود uncertainty. A lot of intelligent or rational behavior has nothing to do with logic. اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس آخری پوائنٹ میں کہ ہمارے پاس کون سے پرابلمز آ جاتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے کمپیوٹیشنل پرابلمز ہیں. مطلب یہ کہ اگر یہی ایگزامپل جو میں نے آپ کو بتایا لائٹ کی, اگر اس کو ہم کسی طریقے سے لانا چاہتے ہیں کمپیوٹر میں تو وہ بہت سارے پروسیسز انوالو ہوں گے جو فزیکل ہوں گے, جس میں سینٹینس کو انڈرسٹینڈنگ کے ہوں گے, جس میں سینسرز ہوں گے. تو وہ بہت سارے کمپیوٹیشنل پروسیسز ہیں جس کو پرفارم کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. لیکن ایسی چیزیں ہیں جو ابھی کام کر رہی ہیں. ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے لیکن پیورلی کمپلیٹ نہیں ہے ابھی تک. ریئل ورلڈ پرابلم کو اگر ہم کسی طریقے سے سیو کر سکیں, اس کو کیسے سیو کریں گے اور پھر اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے, یہ ایک الگ کام ہے جس کو ہم آگے دیکھیں گے. انسرٹینٹی مطلب یہ کہ ہم جس کے مطابق شور نہ ہو, ڈاؤٹ میں ہوں, مجھے یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, کیسے کروں, تو ہم اس کو کیسے کلیئر کریں. مطلب یہ کہ میں آج کہتا ہوں آج موسم ٹھنڈا ہے, تو ٹھنڈے کا کیا مطلب ہے, آپ کیا کہیں گے کہ کتنے ٹھنڈے 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 20 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوگا, یا 20 سے 10 کے درمیان ہوگا, یا 10 سے 0 کے درمیان ہوگا, یا اس سے بلو ہوگا. آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کو کہتے ہیں انسرٹینٹی. اور اس طرح کے بہت سارے بیہیویئرز ہیں جس کو ہم لاجیکلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. فار ایگزامپل اگر دروازہ لاک ہے تو میں کیا کروں گا, میں فار ایگزامپل لاک توڑ لیتا ہوں, تو یہ لاجیکلی ٹھیک نہیں ہے. مجھے لاک نہیں توڑنا چاہیے تھا, مجھے کیز آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے تھی. یہ ایک قسم کی ایگزامپل ہے. اس طرح کی اور بہت سارے ایگزامپلز ہو سکتی ہیں کہ ہم لاجیکلی وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا لیکن ہم پھر بھی کر لیتے ہیں. تو اب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں, یہ کافی مشکل ہے. تھنکنگ ریشنلی لاجیکل اپروچ, تو فیکٹس اینڈ رولز ان فارمل لاجیکل فارم میں ہوں گے اور پھر ہم اس کو پروف کر سکیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لاجیکل اپروچ ہے. اب ایکٹنگ ریشنلی میں بھی سمپلی ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ گولز آر اپلیکیشن ڈیپینڈنٹ اینڈ آر ایکسپریس ان ٹرم آف یوٹیلٹی آف آؤٹ کمز. اب
بہت سارے گولز ہم نے بنا لیے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے اچیو کیا جائے. اب اس کو اچیو کرنے کے لیے میکسیمم کون سے ایفرٹس کر سکتا ہوں میں. اب یہ سارے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہوگا ایکٹنگ ریشنلی میں. تو اس طرف بڑھنا, اس کو میکسیمائز کرنا تاکہ وہ گول اچیو ہو جائے, تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہے ایکٹنگ ریشنلی, اور اس کو ریشنل ایجنٹ کہیں گے. تو کلیم کیا ہے؟ ریشنل مینز مور دین جسٹ لاجیکل جسٹیفائڈ. اٹ آلسو مینز ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. ایک چیز لاجیکل ہوتی ہے اور ایک چیز ریشنلی جسٹیفائبل ہوتی ہے. مطلب آپ نے ایک کام کیا تو آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں, آپ کے پاس اس کے لیے کوئی ریزن ہو, یہ کام کیوں کیا, وجہ یہ ہے اس کی. تو اگر آپ کے پاس یہ وجہ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایکٹنگ ریشنلی یا ریشنل ایجنٹ میں آ جائے گا. ریشنل ایجنٹ ڈو دا بیسٹ دے کین گیو دیئر ریسورسز. ہمارے پاس جتنے بھی ریسورسز ہوں گے اس کو فلی یوٹیلائز کر کے اس کا بہتر نتیجہ دیں گے. اب اگر ہم ان ڈیفینیشنز کو دیکھیں جو ہم نے سٹارٹ میں لیا تھا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 4 بڑے کیٹیگریز تھے, اس میں اسٹرانگ اے آئی جو ہے وہ لائک ہیومن, تھنکنگ لائک ہیومن اور ایکٹنگ لائک ہیومن میں آ جائے گا, اور جو تھنکنگ ریشنلی اور ایکٹنگ ریشنلی ہے اس کو ہم ویک اے آئی میں لے آئیں گے. اب میں سمرائز کروں گا آج کے لیکچر کو. تو آج ہم نے دیکھا ویک اے آئی اینڈ اسٹرانگ اے آئی کی ڈیفینیشن, ان میں ڈفرینسز دیکھے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایکٹنگ ہیومنلی, تھنکنگ ہیومنلی, ایکٹنگ ریشنلی, تھنکنگ ریشنلی میں کیا ڈفرینس ہے اور اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں گے, اس میں کون سے پرابلمس ہیں, ٹیورنگ ٹیسٹ کیا ہے, وہ کہاں پر یوز ہوگا, اور پھر چائنیز روم آرگومنٹ کیوں آیا اور اس نے کیوں کنڈیم کیا کہ جو ٹیورنگ ٹیسٹ ہے یہ پراپر اپروچ نہیں ہے. تو آج کے اس لیکچر کے ساتھ ہم اختتام کریں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.